तहारत के बिना प्रॉपर तहारत के बिना हस्बैंड वाइफ के करीब ना जाए और वाइफ हस्बैंड के करीब ना जाए। द रीज़न इज़, एक तो पेशाब के कतरों की बैड स्मेल आती है, उससे कराहत पैदा होती है। और दूसरा उसका साइड इफ़ेक्ट ये है सबसे बड़ा कि अ, आपका जो अपना पर्सनल रिलेशनशिप है उसके लिए ये एकदम अ, अच्छा नहीं है। अ, बाकी आप समझदार हैं, खुद अंडरस्टैंड हो सकते हैं कि व्हाट आई मीन टू से। सो अगर किसी को कोई पूछना हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। अ, लेकिन बात यह है कि नफासत बहुत ज़रूरी चीज़ है। तहारत का हर हाल में ख्याल रखें, हर कोई, ख्वाह आप मर्द हैं औरत हैं, तहारत बहुत ज़रूरी है। एक और जो इम्पोर्टेंट बात है कि आप लोगों को चाहिए कि अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग रखें और अपनी बातें, हाँ अच्छी बात जो होती है वो ज़रूर बताई जानी चाहिए, लेकिन अपनी बातों को, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप को, जो आपके आपस के ताल्लुकात हैं उस हवाले से औरतों में ये बड़ी कमज़ोरी पाई गई है कि वो मुफ्ती कवि जैसे लोगों से ब्लैकमेल हो जाती हैं, या दीगर डिफरेंट टाइप ऑफ लिबरल्स या स्कॉलर्स या सेकुलरिज़म्स जो बराए नाम होते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उलमा की बात नहीं कर रहा हूँ। वो कोई अच्छा ही रास्ता उनको बताएंगे अगर उनसे कोई बात करेगा तो। लेकिन ये जो लोग होते हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि अगर ये जो होती हैं ये ट्रस्ट करके ना बताना शुरू कर देती हैं अपने जो पर्सनल रिलेशन है उनके हस्बैंड के साथ उस हवाले से, तो ये बहुत ही गलत इक़दाम है, बहुत ही बुरा अमल है, बहुत ही बहुत, यानी कि इसको इस्लाम ने मना किया है कि हस्बैंड वाइफ, वाइफ हस्बैंड का पर्दा है और हस्बैंड वाइफ का पर्दा है। ना मर्द अपनी वाइफ और अपने जो मामलात हैं वो बताए, ना औरत अपने राज के मामलात अपने हस्बैंड के साथ उसके चलते हैं वो यूं ही पब्लिक में बयान करती फिरे। ऐसी बात जो है वो ख़राबी की तरफ ले जाती हैं। और ये जो है वो जो सेक्सुअल हिजान होता है जो यंग जनरेशन का, उसका उनके दिमाग ख़राब कर देती हैं। तो आप मस्तूरात को भी चाहिए, मर्दों को भी चाहिए, हाँ जो नफासत और क्लीनिंग के मामलात हैं, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने वाले बातें हैं, वो ज़रूर गाइड की जानी चाहिए कि आप एक दूसरे से अच्छे तरीके के साथ ज़िंदगी कैसे बसर कर सकते हैं, वो भी मैरिड कपल्स को। लेकिन जो अनमैरिड्स हैं या जो गैर महरम हैं उनसे इस तरह बेबाक होकर अंडर द गाव ऑफ सेकुलरिज्म और अंडर द गाव ऑफ लिबरलिज्म आप अगर उनसे अपनी जो गलत बातें हैं शेयर करेंगे, तो ये दिमाग की एक बीमारी है। ये एहसास कमतरी और बीमारी है एक, क्योंकि ये एक सोच बनी हुई है ना कि ये एक ऐसा सेटअप होता है कि इसमें अगर ये लोग जब बातें करते हैं ना इस तरह, तो आम पब्लिक जो होती है ना वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि हमारे मुल्क का जो कल्चर है डिफरेंट है, दीगर हमारे मुल्क के वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, इस्लाम के जो रिस्पेक्ट है वो डिफरेंट है। ठीक है जी, तो उसूल बने हुए हैं हर चीज़ के। बाहर भी जाते हैं तो उनका लॉ फॉलो करते हैं, उनके रूल्स को फॉलो करते हैं। लिहाजा इस मुल्क के भी लॉ और रूल्स और लोकल कल्चर को फॉलो किया जाना चाहिए, रिस्पेक्ट की जानी चाहिए और गलत बातों से इज्तनाब करना चाहिए। लुग़्व गोई, इट मीन्स के फहश बातों से इज्तनाब करना चाहिए। हाँ, जो बातें अवाम और अ, लोगों और इंसानों की इस्लाह के लिए हैं वो ज़रूर की जाएँ, लेकिन जो लुग़्व गोई होती है वो उससे परहेज़ करना चाहिए। ठीक है जी। तो अ, हाँ, बच्चे जवान हो जाते हैं, जब वो बलोगत की एज को पहुँच जाएँ, जब उनको सफाई और नीटिंग एंड क्लीनिंग की ज़रूरत हो, तो हमारे पेरेंट्स को या हमको बीइंग अ पेरेंट्स अपने बच्चों को इस तरीके से बेस्ट तरीके से गाइड करना चाहिए, बीइंग अ फ्रेंडली, खुले दिल के साथ। ठीक है जी। तो ताकि आप बच्चे गलत लोगों से ना पूछें कि हम जवान हो गए हैं, हम अंडर शेव कैसे करें, या हम बगलों की सफाई कैसे करें, या हम अ, अपनी लाइफ स्पेंड कैसे करें, या
بلوغت آنے کے بعد جو ان کو اطلاع ہوتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بچوں کو جو ہی وہ ایج آف 13-12 کو پہنچیں تو ان کو فرینڈلی طریقے سے تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کہ بیٹا یہ شروع ہوگا آپ کو اس طرح کے حالات 16 کی ایج کو پہنچیں، 18 کی ایج کو پہنچیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہر بچے کا ایک اپنا ڈفرینٹ اس کا باڈی اسٹرکچر کے حوالے سے ایک سیٹ اپ ہوتا ہے کہ اس کو ایک وقت پہ یہ چیز سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو بچے ہوں بچیاں ہوں ان کو بچیوں کو مائیں اور بچوں کو باپ جو ہے وہ فرینڈلی طریقے سے، مطلب فرینڈلی مینس کہ ان کو اچھے طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو بہت زیادہ بھی یہ بیریئرز بنے ہوتے ہیں، یہ بھی جو بیسک نالج ہے اسے گین کرنے سے بھی روک دیتے ہیں۔ تو ہمیں تھوڑا سا بینگ اے پیرنٹس چینج ہونے کی ضرورت ہے اپنے ملک میں، کہ ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، وہ سوسائٹی میں جائیں گے نا تو لوگ سے کوئی ایک بات پوچھیں گے نا، لوگ اسے 10 گالیاں اور 10 غلط باتیں مزید سکھا کے ساتھ بھیجیں گے ان کو، وہ ایک بات نہیں بتائیں گے صرف ان کو۔ تو یہ چیزیں بچوں کو سوسائٹی بیڈ سوسائٹی سے کیسے بچانا ہے وہ یہ بہت ضروری ہے۔ تو آپ دیکھیں بندہ، آپ جیسے دوست سے بندہ کیسے بات کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، دوست بینگ اے فرینڈ آپ اپنے بچوں کو گائیڈ کر لیں اچھے طریقے سے تو ان کی وہ جو لائف ہے وہ پرفیکشن کی طرف آ جاتی ہے، انہیں محتاجی نہیں رہتی کہ وہ کسی سے پوچھیں گے یا پریشان ہوں گے، یہ دونوں چیزیں نہیں رہتی ان میں، چلیں ان کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی اور وہ بیسٹ گائیڈ بھی ہو جائیں گے۔ تو یا آپ کا کوئی بیسٹ فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ خود بچوں سے ڈائریکٹ انٹریکٹ نہیں کرنا چاہتے یا بات نہیں کرنا چاہتے تو آپ اپنے کسی فرینڈ کو بولیں کہ یار اس کو یہ بات اس طرح گائیڈ کر دو، یہ جوان ہو گیا ہے یا بلوغت کی ایج کو پہنچ چکا ہے۔ تو اچھا، بلوغت کی ایج کے حوالے سے بھی دو طرح کے ہمارے ملک میں مس انڈرسٹینڈنگس ہیں، 15 ہے سوری، 13 لڑکی اور کے لیے 13 16۔ شریف بلوغت کی ایج، لیکن جو آج کا جو بچوں کا گروتھ کا سیٹ اپ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دا ایج آف 16 جو ہے نا وہ بلوغت کی ایج ہے دونوں کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کیوں ہے میں اس بارے میں دلیل کے ساتھ آپ کو بات کرنا چاہوں گا، پراپر حکمت کے ساتھ، پراپر سوچ کے ساتھ۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ آج سے 1445 ہجری پہلے چلے جائیں، اس وقت لوگ اسٹرانگ ہوا کرتے تھے، غذائیں بیسٹ ہوا کرتی تھیں، دیسی خوراکیں ہوا کرتی تھیں، لوگ مضبوط ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ ان کی گروتھ اتنی زبردست ہوتی تھی کہ بچوں کی کہ وہ 20 سال کا بندہ تو سمجھیں کہ وہ تو سمجھو کہ 2 شادیاں کرنے کے قابل ہوتا تھا۔ تو آج کا جو بچوں پہ برڈن ہے، بچوں پہ پڑھائی کا برڈن ہے، بچوں پہ گھریلو پریشر ہے، بچوں پہ سوشل میڈیا کا پریشر ہے، بچوں کے دیگر جو ان کی لائف اسپینڈ کرنے کے جو حالات ہیں، ان سب کو اور ان کی گروتھ، کیونکہ آج کل کی خوراکیں آپ شہروں میں دیکھ لیں، کراچی، لاہور، اسلام آباد یا دنیا کے بڑے بڑے شہر دیکھ لیں، ترقی یافتہ ممالک کے، بریڈ پہ پلتے ہیں بچے، ناشتہ بریڈ کے ساتھ، ٹوسٹ کے ساتھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور دن کو تھوڑا سا کھانا کھا لیا، شام کو تھوڑا سا کھا لیا، کوئی ان کو اپنی پراپر ڈائٹ کا انڈیپینڈنٹلی اور پیرنٹس کی طرف سے بھی پراپر ڈائٹ کا وہ ایک میکنزم نہیں بنایا گیا۔ نہ ہمارے ملک میں کوئی اس طرح کی کوئی جو منسٹری آف جو ہیلتھ ہے یا منسٹری آف ہیومن رائٹس ہے، انہوں نے کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں بنایا کہ بچوں کی نشو و نما کے حوالے سے پراپر طریقے سے عوام کو گائیڈ کیسے کیا جائے، وایا الیکٹرانک میڈیا، وایا سوشل میڈیا، ٹھیک ہے جی، یا اپنے جو گورنمنٹ کے جو ان کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو یوز کر کے کہ یعنی کہ ہیلتھی جنریشن تیار ہو ہماری۔ تو اور غذائیں ایسی نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بچے ہمارے ملک میں الٹ چلتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ صبح اٹھتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں ٹوسٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، کیونکہ بچوں کو اسکول پہنچانا ہے، بچے صبح رات کو لیٹ سوتے ہیں، صبح وقت پہ جاگتے نہیں ہیں، تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دا بگ پرابلم اس کہ نہ ان کی نیند پوری ہوتی ہے صبح، پھر وہ جب نیند پوری نہیں ہوتی ہے اٹھتے ہیں تو پھر وہ پریشان ہوتے ہیں، سر میں درد ہوتا ہے اور ڈسٹرب ہوتے ہیں، پھر وہ جلدی جلدی تیار کرو جی، ان کو یونیفارم پہناؤ جی، ان کی یہ کرو وہ کرو، ان کو اسکول بھیجو جی، گاڑی پہنچ گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو بس اسی رولے میں جو ہے نا بچے اسکول پہنچ جاتے ہیں ایک ٹوسٹ کھا کے۔ حالانکہ
اصول یہ ہونا چاہیے کہ بچوں کو ناشتہ صحیح ہیوی ہونا چاہیے، بچوں کا زبردست ناشتہ ہو، تاکہ بچے جو ہے وہ، کیونکہ جب صبح اٹھتا ہے انسان، بڑا انسان بھی، ناشتہ اس کا پرفیکٹ ہونا چاہیے، زبردست مضبوط قسم کا، ہیلدی قسم کا۔ اور جب وہ دن کا کھانا کھائے، چلو وہ اپنی مرضی سے کھا لے، ہاں رات کو ہلکا کھانا کھا کے سونا چاہیے۔ فار ایگزامپل ایک بندہ 4 روٹیاں کھاتا ہے، 6 روٹیاں کھاتا ہے، 2 روٹیاں کھاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ کوانٹٹی سے کم، یعنی کہ 2 روٹیاں کھاتا ہے تو اس کو 1.5 روٹی کھا لینی چاہیے، یا 2.25 روٹیاں کھا لینی چاہیے، لیکن ایٹ لیسٹ کوانٹٹی تھوڑی سی کم، رات کو کم کھا کے سونا چاہیے، لیکن بھوکا پیٹ نہیں سونا چاہیے رات کو۔ وہ انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ میری بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ وقت سے پہلے بوڑھا کرنا شروع کر دیتا ہے، اٹ مینس کہ ویک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو رات کو خالی پیٹ نہ سوئیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی آپ کا گھر میں اختلاف ہو جاتا ہے، جوان بچے جو ہوتے ہیں ان کا، یا کسی بات پہ پیرنٹس سے، تو یہ جو ہے وہ کھانا کھانے سے جو ہے نا وہ اسٹرائک کر دیتے ہیں، کہ پیرنٹس کو بلیک میل کرنے کے لیے، یا اپنا غصہ اتارنے کے لیے، یا بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن دا مین تھنگ از کہ آپ ایسا نہیں کریں۔ کھانے سے کوئی جو ہے نا پرہیز نہ کریں، اجتناب نہ کریں۔ کھانا وقت پہ، جو آپ کا زندگی کا اسکیجول بن چکا ہے بچپن سے لے کے آج تک، اسی طرح بڑھاپے تک چلتا ہے۔ کھانا وقت پہ کھائیں، تاکہ آپ کی صحت پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ باقی زندگی کے نظام چلتے رہتے ہیں، اختلاف بھی ہوتے رہتے ہیں، برا وقت بھی ہوتا ہے، اچھا وقت بھی آتا ہے، یہ زندگی کے نظام ہیں، ایسے ہی چلتے ہیں۔ لیکن اپنی لائف کو اسٹیبل رکھنا چاہیے۔ سو ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، الٹ چل رہا ہے، کہ ہم لوگوں نے صبح ٹوسٹ لیا، اور دن کو کھانا کھا لیا، رات کو صحیح کھانا کھاتے ہیں دبا کے، ٹھیک ہے جی۔ تو سیدھے راستے پہ آنا چاہیے، کہ ہمیں اپنی ڈائٹ پرفیکٹ کرنی چاہیے، ہیلدی ڈائٹ لینی چاہیے۔ اور یہ سب محرکات، اور بہت سے محرکات بھی جو انوائرمنٹل چینجز ہیں، ہیٹ انکریز، یا سہولیات کی کمی، یہ بہت سے محرکات ہیں جو آج کے انسان کی لائف پہ ایفیکٹ ہوئے ہیں، اس کی گروتھ پہ ایفیکٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ بچوں کی جو باڈی کی نشو و نما تھی وہ رک گئی، وہ کم ہونا شروع ہو گئی، ٹھیک ہے جی، اس مس مینجمنٹ کی وجہ سے، اور ان غلط رولز کی وجہ سے یہ کم ہونا شروع ہو گئی۔ سو دا پرابلم از کہ آج 18 سال کا بھی بچہ یا بچی جو ہے نا، وہ کانگڑی پہلوان رکھتے ہیں، یعنی کہ نہ کوئی دیسی خوراک ہے، ٹوسٹ پر ناشتہ کر کے جوان ہونے والے بچے جو ہے جوان ہوں گے، تو ان کا کیا سیٹ اپ ہوگا، ٹھیک ہے جی، وہ کیا، ان کی باڈی گروتھ کیا ہوگی، ان کی باڈی اسٹرکچر کیا ہوگا، ان کا باڈی کا جو سیٹ اپ ہے، جو ان کی طاقت کا، وہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو ہیلدی خوراک کھانے والے بچے جب جوان ہوتے ہیں تو ان کا وہ بیسٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر بچوں کو ایک اور بہت بڑا پرابلم جو کریٹ ہو کیا چکا ہے، اسکول سے ٹیوشن، ٹیوشن سے مسجد، مسجد سے گھر، رات کے 8 بج جاتے ہیں، صبح بچہ چلنا شروع کرتا ہے، رات کے 8 بجا دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہم نے اس بچے کو اتنا پریشان کر دیا، اس پہ اتنا برڈن ڈال دیا ہے کہ وہ بیچارہ اپنی، اور یہ جو اس کا جو سوچ کا سیٹ اپ ہے وہ ڈیمیج ہو گیا ہے، اس کے دماغ پہ برڈن پڑ گیا ہے۔ بچے نے ہر چیز لرن کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارا 10 سال میں کی ایج میں، 15 12 سال کی ایج میں، 25 50 سال کی ایج تک کا جو تعلیم ہے وہ حاصل کر لے۔ تو اس چیز نے ہمارے بچوں کی گروتھ کو کمزور کرنا شروع کر دیا ہے، بچوں کی گروتھ رک گئی ہے، بچوں کی جو باڈی کا طاقت تھی، انفراسٹرکچر تھا، وہ کمزور ہونا شروع ہو گیا۔ ایک اور جو اس کا میں نے پاس سولوشن ہے وہ یہ ہے کہ وائی ناٹ بچوں کو اسکول میں ہی اتنا اچھا پڑھایا جائے کہ ان کو ٹیوشن کی ضرورت ہی نہ رہے، اور اگر ٹیوشن ہو بھی تو ایٹ لیسٹ 1 آور، ٹھیک ہے جی۔ یہ 9 گھنٹے 8 گھنٹے اسکول میں گزارتے ہیں، 4 گھنٹے 3 گھنٹے یہ ٹیوشن میں گزاریں، 1 گھنٹہ یہ دوسری تعلیم حاصل کرنے میں گزاریں، مسجد میں جائیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وائی ناٹ یہ سب تعلیم جو ہے یہ 8 گھنٹے کی تعلیم میں فکس کر دی جائے، تاکہ بچوں کا یہ جو ایکسٹرا وقت ہے یہ بچے اپنے کھیل کود میں، اپنے گھر والوں کے ساتھ گزاریں، ٹھیک ہے جی۔ بچہ صبح جاتا ہے اسکول سے گھر سے کھانا کھایا، وہاں سے بچے کو ریسٹ کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، بچہ ٹیوشن سے بچہ
واپس آیا بچہ، مسجد سے بچہ واپس آیا تو بچے کے لیے کھانا کھا کے رات کو سونا ہے، وہ اپنے پیرنٹس کو ٹائم نہیں دے پا رہا، نہ پیرنٹس اس کو ٹائم دے پا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہر چیز مینیج کرنے کی. بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹی ضرور رکھیں. یہ فزیکل ایکٹیویٹی ان کو ان کی جو زندگی کا جو باڈی کا انفراسٹرکچر ہے وہ پرفیکٹ رکھے گی، ان کی ہیلتھ، ان کی گروتھ پرفیکٹ رہے گی. کیونکہ جو بچے ایکسرسائز کرتے ہیں ان کو بھوک زیادہ لگتی ہے، کھاتے اچھا ہیں. جو بچے ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں ان کو بھوک نہیں لگتی ہے، کم لگتی ہے. تو یہ تقریباً 7 سال کی ایج سے سٹارٹ کریں بچوں کی ایکسرسائز ہلکی ہلکی، اور یہ سارا سیٹ اپ 7 سال سے سٹارٹ کرنا شروع کریں، اور انٹل دے گیٹ دا ایجوکیشن. یہ اسی طرح یہ سسٹم چلنا چاہیے. اور بچوں پہ برڈن نہ ڈالیں. بچے کا اپنا وزن کم ہے اور بیگ کا وزن زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی، اتنی کتابیں، اتنا برڈن، اتنا لوڈ اس پہ نہ ڈالیں کہ وہ جو ہے وہ بالکل وہ کتابی کیڑا بن کے رہ جائے بیچارہ. ٹھیک ہے، اسے نہ کوئی ماحول کا پتہ ہو، نہ کوئی سوسائٹی کا پتہ ہو، نہ کوئی اس کو ملک کا پتہ ہو، نہ کوئی اپنے گھر کے حالات یا دیگر اس کی سوچ ہو کہ ہم نے آگے موو فارورڈ کیسے ہونا ہے. ٹھیک ہے جی، تو وہ بچے پھر محتاج ہوتے جائیں گے، دوسرے ان کو چلائیں گے. ٹھیک ہے، وہ خود اپنی زندگی اپنے آپ جینا نہیں سیکھیں گے بیسٹ ایڈیکیٹس کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، یہ سب کچھ ہم کیسے بیسٹ کر سکتے ہیں بیسٹ پالیسیز کے ساتھ. یہ ہماری منسٹری کو چاہیے، ہیومن رائٹس کو، یا منسٹری آف چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو چاہیے، یا چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو چاہیے، یا منسٹری آف ہیلتھ کو چاہیے کہ آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے یہ ایک بیسٹ سیٹ اپ آرگنائز کریں کہ ہماری فیوچر جنریشنس کی بہتری کیسے ہوگی. اور ہم آج سے آفٹر 2 ڈیکیڈس اپنے جو بچے چل رہے ہیں آج کے وقت میں، آفٹر 1 ڈیکیڈ 2 ڈیکیڈ، یہ جب جوان ہوں گے تو ہمیں ایک ہیلدی جنریشن ملے. ٹھیک ہے، ساری دنیا سوچتی ہے. ہمارے ملک میں فیملی پلاننگ کے اشتہار کے تو چلتے ہیں ٹی وی پہ، لیکن اس طرح کی سوچ ڈیولپ ہو کے نہیں چلتی، اس طرح کے ڈراماز نہیں بنتے، اس طرح کی موویز نہیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کا بیسٹ فیوچر کیسے بنائیں گے سیکیور کر کے اور اچھا سیٹ اپ کے ساتھ. ہیلتھی جنریشن کیسے کریٹ ہوگی. کتابیں زیادہ ہونے سے، رٹا لگا کے پاس ہو جانے سے، ڈگری حاصل کر لی، تعلیم نہیں آ گئی. میری بات یاد رکھیں، نوٹس کر لیں، نوٹ کر لیں، تعلیم نہیں آئی. رٹا لگانے سے ڈگری حاصل کر لی، پیپرز میں مارکس زیادہ آ گئے، تعلیم آپ نے نہیں حاصل کی. بس آپ نے ایک فارمیلٹی پوری کر دی ہے کتابیں پڑھ پڑھ کے. ٹھیک ہے جی، تو بات یہ ہے کہ تھوڑا ہو لیکن سمجھ کے پڑھا جائے بچوں کو. یہ بھی منسٹری آف ایجوکیشن سے کوآرڈینیٹ کر کے چاہیے کہ یہ بھی ایک رول بنایا جائے کہ بچوں کو بولا جائے کہ بچوں سمجھ کے پڑھو، تھوڑا پڑھو لیکن سمجھ کے پڑھو، انڈرسٹینڈ کرو کہ آپ لوگ کیا پڑھ رہے ہو. ٹھیک ہے، اس پہ غور و فکر کر کے پڑھو. ٹھیک ہے جی، اس کو آرام سے پڑھو، اچھے طریقے سے یاد کرو. یاد کرنے کا یاد کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جب لوڈ پڑتا ہے نا کسی چیز کا تو بندہ اس کو رٹا لگانا شروع کر دیتا ہے. ابھی ایک ان پڑھ بندہ ہے، اس کو آپ ایک پیراگراف لکھ کے دے دیں، وہ بیچارہ سارا دن پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا. ٹھیک ہے جی، تو ہو سکتا ہے پھر دوسرے دن جا کے اس کو یاد ہو. ٹھیک ہے، لیکن جب وہ خود بولے گا نا تو پراپر ورڈز نہیں بول سکے گا. یہ انسان کی اللہ نے سیٹ اپ بنایا ہے کہ انسان خود سے بول سکتا ہے، یعنی کہ اسے پڑھائیں ضرور لیکن اس سے ہمارے ملک میں پیپر لینے کا سیٹ اپ کیا بنا ہوا ہے، جو کتاب میں لکھا ہے وہی ورڈز لکھو، وہی سینٹنس ہونا چاہیے، وہی سب کچھ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کا نقصان کیا ہوا ہے کہ لوگوں نے رٹے لگا کے ڈگریاں تو حاصل کر لی ہیں، تعلیم حاصل نہیں کر سکے. اور آپ کو چاہیے کہ بچوں کو کہیں کہ بچوں سمجھ کے پڑھو، تھوڑا پڑھو لیکن سمجھ کے پڑھو. کتابوں میں سے فضول جو مواد ہے وہ نکالیں، جو فالتو مواد ہے. ٹھیک ہے جی، جو آج سے جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ آج سائنس کو دیکھیں، آج سائنس کہاں پہنچ چکی ہے. ٹھیک ہے جی، اور ہمارے جو ہے نا وہ آج سے 70 سال پہلے یا 50 سال پہلے والی سائنس پڑھائی جا رہی ہے بچوں کو. تو آج کے سارا جو ایجوکیشن سیٹ اپ ہے یا بک لٹریچرس ہیں گورنمنٹ کے ایجوکیشن کے، ان کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. آج بہت آسانی ہے، آپ انٹرنیٹ سے آپ کولیکٹ کر لیں، آپ تصویریں، ویڈیوز، لٹریچر، بکس، ایوری تھنگ از اویلیبل. ٹھیک ہے، لیکن آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق اپنے ایجوکیشن سسٹم کو اپ ڈیٹ کریں. لیکن
یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فالتو چیزیں پڑی ہوئی ہوں ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے بکس میں، اور ہم لوگ جو ہے وہ مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے ہوں ہم سب کچھ پرفیکٹ چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ہم نے کیا، یعنی کہ ہم الٹے چلتے ہیں. الٹے مینس کہ ہم پریونشن آف ہیومن کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. بجائے اس کے کہ سہولیات پیدا کریں، ہم نے بی ایس کے نام پہ 4 سال کا کر دیا ہے بیچلر، اور ایم ایس کے نام پہ جو ہے وہ 4 سال کا ماسٹرس کر دیا ہے. تو مجھے آپ بتائیں کہ یہ تیزی کی جانب جانا ہے یا ورس کی جانب جانا ہے، سلو کرنا ہے اپنی نیشن کو. ٹھیک ہے جی. یہ ہم اپنی نیشن کو سلو پہ ڈال دیا ہے، ہم نے سلو پہ کہ بالکل، کیونکہ ہم نے بجائے اس کے کہ ہم جابس کریٹ کرتے ہیں، ہماری گورنمنٹ جاب کریٹس کرتی ہے، بہتری کرتی ہے، ویلفیئر کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. ہم نے کیا کیا کہ اب یہ جابس مانگیں گے، ہم نے ان کی اینٹائی جابس کی پالیسی بنا دی کہ ٹھیک ہے ایم ایس کر دو، بی ایس کر دو، 4 4 سال کر دو ان کو، بیچلر اور ایم اے کو. تو 4 سال نیشن کے ضائع ہو گئے، 4 سال بچوں کے برباد ہو گئے. ٹھیک ہے جی. تو جتنی بھی زمین اللہ نے بنائی ہے، ہم لوگوں کا بلیو کمزور ہو چکے ہیں. جتنی بھی اللہ نے روئے یہ پورے عرض پہ زمین بنائی ہے نا، زمین یہ انسانوں کی بہتری کے لیے بہت ہے. ٹھیک ہے جی. اگر انسان مرڈر نہ ہوں، اسیسینیٹ نہ ہوں، قتل نہ کیے جائیں یا مارے نہ جائیں، یا ہیومن کیجز میں نہ قید کیے جائیں جس طرح کہ جموں کے لوگوں کو قید کیا گیا ہے، تو یہ پوری زمین جو ہے نا، پوری زمین یہ انسانوں کی زندگی کے لیے بہت ہے، انسانوں کو فوڈ پرووائڈ کرنے کے حوالے سے بہت ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہ پالیسی کیوں نہیں بناتے کہ سب کھا سکیں. ہم یہ کیوں پالیسیز بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ فیملی پلاننگ کی. ٹھیک ہے جی. ہم یہ کیوں پالیسیز بنانا شروع کر دیتے ہیں پریونشن آف برتھس کی. ٹھیک ہے جی. ہم یہ پالیسیز کیوں بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ گروتھ جو ہے وہ رک جائے. ٹھیک ہے جی. نیشنز کی گروتھ رک جائے، جینوسائڈ کلنگ. ٹھیک ہے جی. تو یہ مختلف طرح کے محرکات ہیں. ہم انٹرنیشنل اتنے پڑھائی کے باوجود بھی پی ایچ ڈی کی ڈگری کر کے ہم سیکریٹری لگ جاتے ہیں، ہم افسر لگ جاتے ہیں، لیکن ہم انٹرنیشنل سازشوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ یہ میں آپ کو وہ ایجوکیشن سسٹم کی کمزوریاں بتا رہا ہوں کہ ہم اگر نہ ٹھیک کیں تو ہم بہتری کی طرف نہیں آئیں گے. لیکن آج سے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے کا جو ایکسپیریمنٹ تھے، جو سائنس تھی، جو فزکس تھی، جو کیمسٹری تھی، وہ ڈفرینٹ تھی. لیکن آج ورلڈ کہاں پہنچ چکا ہے، ترقی یافتہ ممالک، سائنس کہاں پہنچ چکی ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ والا جو کرنٹ سبجیکٹ میں جو کرنٹ مواد ہے سائنس کا، وہ کرنٹ سبجیکٹس میں ایڈ نہیں کریں گے اور پرانے پہ چلتے رہیں گے تو موو فارورڈ نہیں ہو سکیں گے. ہاں، جو اچھے فارمولاز ہیں، جو اچھے بیسک ٹرکس ہیں، وہ رہنی چاہیے ایجوکیشن میں، لیکن کم سے کم ہونا چاہیے تاکہ اس کو کتابیں کم، بکس میں زیادہ نالج. یعنی کہ اتنی موٹی بک کی بجائے اتنی سی بک ہو لیکن اس میں نالج اتنا ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک سوچ ہے. یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ بیسٹ پالیسی سے ٹھیک ہوگا، یہ بیسٹ حکمت عملی سے ٹھیک ہوگا، یہ آپس کی بیسٹ کوآرڈینیشن سے ٹھیک ہوگا کہ ہم کیسے بہتری لا سکتے ہیں، ہم کیسے موو فارورڈ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو برڈن کم کریں اب بچوں پہ. کم ایج میں اتنا زیادہ برڈن بچوں کی ذہنی نشو و نما بھی روک دیتا ہے، ان کی فزیکل گروتھ بھی روک دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو آج کا جو جوان 18 سال کی ایج میں پہنچ رہا ہے، وہ بیچارہ ایسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو 10 یا 8 سال کا بچہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں تھوڑا سا میں نے آپ کو شرعی بلوغت کی ایج کے بارے سے آپ میری انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے کہ میں نے کیوں کہا کہ 16 سال ہونے چاہیے، کیونکہ بچوں کی گروتھ، باڈی سٹرکچر کمزور ہو گئے ہیں، ویک ہو گئے ہیں. سو یہ منیمم جو ہے نا 16 سال جو ہے نا وہ ایج ہے اس کی بلوغت کی، شرعی بلوغت کی آج کے وقت میں 2022 میں. میں اسلام کو نہیں جھٹلا رہا ہوں، میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. آج بھی اگر ہم بیسٹ اور ہیلتھی جنریشنز کریٹ کرنا شروع کر دیں، ہمارے جوان بھی قوم عاد کی طرح تگڑے، مضبوط اور پرفیکٹ ہوں. ٹھیک ہے جی. تو 13 سال رہے گی بلوغت کی ایج، نو پرابلم، آپ 13 سال پہ آ جائیں. لیکن آج کے جو حالات چل رہے ہیں، میں اپنی نیشن کے حوالے سے جو بات کر رہا ہوں یا ورلڈ سینیریو کے حوالے سے، وہ یہی ہیں. ہم نے آزادی حاصل کرنے سے کے بعد سے لے کر بھی آج تک بھی ہم نے ایسی پالیسی نہیں بنائی کہ ہم اپنے بچوں کی بیسٹ گروتھ کیسے کریں، بیسٹ نالج کیسے دیں، بیسٹ تعلیم کیسے دیں، بیسٹ ان کو جابس کیسے پرووائڈ کریں، ہم ان کو بیسٹ جگہ پہ سیٹلس کیسے کریں، ہم ان کو ویسٹ نہ ہونے دیں. ٹھیک ہے جی. ہم نے وہ پالیسی اپنائی ہوئی ہے کہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا. کیسے کھڑا ہوگا بھائی؟
ٹھیک ہے جی، تو ہر انسان کو کسی نہ کسی کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے، ہر انسان کو آ، ہر انسان کو کسی نہ کسی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور اکیلے کوئی بھی نہیں چل سکتا، ہاں اکیلے لوگ چلتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں چلتے، لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں، خود اسٹرگل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جاب بھی حاصل کرتے ہیں اپنے آ، جو ان کی ذہانت ہے اس کی بیس پہ، لیکن جہاں ایجوکیشن کا سیٹ اپ ہی جو ہے نا وہ اس طرح کا ہو کہ آ، ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو کتاب میں ورڈ لکھا ہے وہی پیپر میں بھی لکھے گا تو پاس ہوگا، اس کے نمبر دیے جائیں گے، تو یہ چیز جو ہے نا وہ ڈسٹرب کر گئی ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو۔ بچوں کے لیے ایک فریڈم ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے یہ پڑھائی کرو آپ، لیکن لکھو اپنی سوچ کے ساتھ، پڑھائی کرو، کتابیں پڑھو، محنت کرو، سوچو، تھنک کرو، لیکن لکھو اپنی سوچ کے ساتھ، ٹھیک ہے، پھر آگے ٹیچرز کو بھی پتہ چلتا ہے کہ کون سا بچہ بیسٹ ایجوکیش بیسٹ یعنی کہ ذہانت والا ہے، اس کی سوچ کیا ہے اس کی، لیکن اب اگر آپ یہ کرنا شروع کر دیں گے کہ رٹا رٹایا ہوا سسٹم ہی چلتا رہے تو آپ کو بچوں کا سمجھ نہیں لگ سکے گی کہ کون سا بچہ انٹیلیجنٹ ہے، کون سا بچہ پک نہیں کر رہا ہے، اس پہ مزید محنت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ بچوں یہ 5 کلاس ہو یا پرائمری ہو، پرائمری کی ایجوکیشن ہو، مڈل کی یا بورڈ کی ایجوکیشن ہو یا یونیورسٹی کی ایجوکیشن ہو، سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے بہتری لا سکتے ہیں، تو تب ہم بیسٹ نیشن کی طرف اپنا سفر شروع کریں گے۔ تو یہ سب کچھ اصلاحات سے ٹھیک ہوگا، اصلاحات لانی ہوں گی، یہ وقت کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ آج کے وقت کی نیڈ ہے، اس کے بنا ہم موو فارورڈ ہونا ہمارے لیے پرابلمس کریٹ کرے گا، مشکل ہو جائے گا، ہم پیچھے رہ جائیں گے۔